बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। दुनिया भर से देखने सुनने वाले तमाम नाज़रीन व सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है, तो इस निस्बत से आप तमाम सुनने और देखने वालों की खिदमत में रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने मीडिया हाउस की तरफ से और अपने पूरे पैनल की तरफ से। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हमारे लिए रहमतों और बरकतों का ज़रिया बनाए, और जो आज़माइश हमारे ऊपर इस वक्त मुसल्लत है, अल्लाह ताला हमें उस आज़माइश से निजात अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये ट्रांसमिशन रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन है, और इसी वजह से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में रात की बजाय दोपहर 2 बजे आ रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ाना रमज़ानुल मुबारक के हर रोज़ इंशाअल्लाह रोज़ाना ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में दोपहर 2 बजे ही नशर हुआ करेगा JTR मीडिया हाउस के स्टूडियो से। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तो मौजूद ही हैं जो आपके सवालात का जवाब देंगे, लेकिन साथ ही साथ आगाज़ हम लेंगे नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजूम ज़िक्र सुनने की सआदत हासिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ सना खान रसूल जामिअतुर रशीद कराची ही के फ़ाज़िल हैं हाफ़िज़ मौलाना मोहम्मद हमज़ा आवान साहब। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने पैनल की तरफ जाएँगे और सवाल जवाब के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद हमज़ा आवान साहब। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख़याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआ की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत का तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। गुरूर हूरों का तोड़ डाला, गुरूर हूरों का तोड़ डाला। लगा के माथे पे तिल खुदा ने, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे जिनके अज़ीमो बाला। नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे जिनके अज़ीमो बाला। मगर जो आखिर में आमीना का, मगर जो आखिर में आमीना का वो लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया,
بہت بہت شکریہ ناظرین محترم، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سعادت حاصل کی. مولانا حافظ محمد حمزہ عوان صاحب یہ سعادت حاصل کر رہے تھے. میں اپنے پینل کا تعارف کرواؤں گا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث رئیس دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم. آج کے دوسرے معزز مہمان ہمارے اس نشست میں حضرت مفتی سیف اللہ صاحب استاذ الحدیث ہیں، ماہر مفتی ہیں دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی کے. سوال و جواب کا سلسلہ ہے. آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس، اور آخر تک آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے اندر سر انجام دی جانے والی، ادا کی جانے والی دیگر جو عبادات اور اہم عبادات ہیں ان کے متعلق شرعی حکم اور بہت سارے ایسے سوالات جن کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس پروگرام میں ضرور ملے گا. اپنے سوالات آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. سوال بھیجنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اسی ٹرانسمیشن میں جس کا آپ ابھی حصہ ہیں، اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹس بار میں اپنا سوال آپ اپنے نام، اپنے علاقے کے نام کے ساتھ درج کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا سوال ہمیں ملے گا. اگلے روز آپ کے سوال کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. ناظرین محترم، پہلا سوال حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں لے کر جائیں گے. سوال ہم سے پوچھا ہے شعیب صاحب نے اپنے پاس سے. آج کل کے حالات کے پیش نظر اگر گھر میں باجماعت تراویح کا اہتمام کیا جائے جس میں میرے 2 نابالغ بیٹے، 1 بالغ بیٹی اور اہلیہ ہوں گی تو جماعت بہتر ہے یا پھر اکیلے نماز ادا کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اگر ایک ہی فرد موجود ہو گھر میں یعنی امام کے سوا تو بھی جماعت سے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کی جماعت اکیلے سے بہتر ہے، 4 کی جماعت 2 سے بہتر ہے، 8 کی جماعت 4 سے بہتر ہے. تو جماعت سے نماز پڑھنا بہرحال بہتر ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ تراویح کی نماز ہو. تو آپ اپنے گھر میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کروایا کریں. ٹھیک، بہت شکریہ. لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے یہ چاہیں گے کہ یہ جو نابالغ بچے جب ساتھ کھڑے ہوں گے تو صف کی ترتیب پھر کیا ہوگی؟ جی، نابالغ بچے اگر 1 سے زیادہ ہیں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور خواتین کی صف اس سے پیچھے بنے گی. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے سید بابر امام صاحب نے راولپنڈی سے. حکومت اور علماء کرام کے موجودہ معاہدے کے بعد عام لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس پر آپ کا کلپ بھی آ چکا ہے، بہت ساری وضاحتیں آ چکی ہیں، لیکن اگین اس پہ بار بار بات ہونا ضروری ہے تاکہ ذمہ داری کا احساس رہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی دیکھیں، جو معاہدہ صدر پاکستان کے ساتھ علماء کرام کا ہوا اور باقاعدہ اتفاق رائے سے SOPs مقرر کیے گئے تو اس معاہدے کی پابندی لازم ہے. اس میں سب سے بڑی جو شخصیت ہے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنے ہاں اسی دن عصر کی نماز میں لوگوں کو یہ مسجد میں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ ایک عہد نامہ ہے اور ہم ایک عہد کر کے آئے ہیں اور ایک معاہدہ ہمارا ہوا ہے، تو اب اس کی پاسداری کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے. لہٰذا جتنی احتیاطی تدابیر اس ڈاکومنٹ میں لکھی ہوئی ہیں ان سب کی پابندی کرنا ہمارا شرعی اور اخلاقی فرض بنتا ہے. اگر کوئی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ شرعاً بھی گناہ گار ہوگا. عام طور پر ہمارے عوام کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت سے کیے ہوئے معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بے دین حکومت ہے. تو دیندار حکومت ہو یا بے دین حکومت ہو، آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کی پاسداری شرعاً بھی لازم ہے. نمبر 1. نمبر 2، حکومت اگر کوئی حکم جاری کرتی ہے، کوئی قانون بناتی ہے اور وہ مصلحت عامہ کے تحت ہوتا ہے، اس میں حکومت کو کسی ضد اور عناد کو دخل نہیں ہوتا. اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں اور کوئی حکم صادر کیا جاتا ہے تو اس کی پاسداری بھی شرعاً لازم ہے. تو دونوں حوالے سے کہ اگر حکومت کوئی قانون بناتی ہے مشورے کے بغیر بناتی ہے، علماء سے مشورہ نہیں کرتی، تو بھی اگر وہ مصلحت عامہ کے تحت ہے تو اس اور امور مباحہ سے متعلق ہے اور امور انتظامیہ سے متعلق ہے تو اس کا اتباع شرعاً بھی لازم ہوتا ہے. خلاف ورزی کرنے پر گناہ ملتا ہے. اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ علماء کرام کے مشورے کے ساتھ اور ملک کے تمام مسالک کے جید علماء کی مشاورت کے ساتھ یہ سارے قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں تو ان کی پابندی کرنا اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اس میں تھوڑی سی وضاحت میں آپ سے یہ جاننا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومت، وفاقی حکومت نے علماء کرام کے ساتھ ایک معاہدہ کیا،
پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح دیکھا کہ رمضان سے ایک روز پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک الگ اعلان کیا، اور اس اعلان پر بھی حضرت شیخ الاسلام صاحب کا ایک پیغام ایک مفتی صاحب کی یعنی راستے سے ہم تک پہنچا. تو اب جو سندھ کے لوگ ہیں، کراچی کے لوگ ہیں خاص طور پہ، وہ لوگ وفاقی حکومت کے اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے مساجد میں جائیں اور فاصلہ رکھیں، یا سندھ حکومت کے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے 3 سے 5 لوگوں پر اکتفا کریں؟ تھوڑی سی کنفیوژن. دیکھیں، یہ صحیح بات ہے کہ تھوڑی کنفیوژن ہے، اور اس کی وجہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا شروع سے ہی اب تک اختلاف رائے چلا رہا ہے. سندھ حکومت کی رائے یہ ہے کہ ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، اور وفاقی حکومت کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جزوی لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے ہاں بے روزگاری بہت ہے اور روزانہ دیہڑی دار طبقہ بڑی مقدار میں ہے. تو اگر ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں گے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ وزیر اعلیٰ کی رائے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس دیہڑی دار طبقے کو کھانا پہنچانے کا انتظام کریں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. پھر ہمارے ملک میں الحمدللہ اہل خیر، اہل ثروت اتنا دل کھول کر مال خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بالکل اندیشہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی آدمی بھوکا مر جائے گا. لیکن یہ وائرس تو ایسا ہے کہ وہ نہ بھوکے کو دیکھتا ہے، نہ پیٹ بھرے ہوئے کے دیکھتا ہے، نہ دیندار کو دیکھتا ہے، نہ غیر دیندار کو دیکھتا ہے. وہ اس کو تو پھیلنا ہے. تو ہمارے نظر میں وزیر اعلیٰ کی رائے شروع سے ہی صحیح چلی آ رہی ہے. انہوں نے بروقت اقدامات کیے، تو جس طرح باقی دنیا میں یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلی اور ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پر مرنے لگے، اس طرح کی کیفیت الحمدللہ ہمارے ہاں نہیں ہوئی کہ بروقت احتیاطی تدابیر اگرچہ 100% نہیں لیکن کافی حد تک ان پر عمل ہوا. اب جو تازہ صورتحال ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا اور اس میں یہ طے ہوا کہ مساجد کھلی رہیں گی، سب کو آنے کی اجازت ہوگی، لیکن ان احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے گا. حکومت سندھ نے ایک دن پہلے نوٹیفیکیشن یہ جاری کیا کہ نہیں، ہمارے ہاں بیماری پھیل رہی ہے، اور جتنی مریضوں کی تعداد 1.5 مہینے میں ہوئی تھی، اب اتنی تعداد 2 دن 3 دن میں 4 دن میں ہو رہی ہے. تو اس لیے جو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. اگر اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرما دیں تو مسجدیں بھی یہاں ہیں، علماء بھی یہاں ہیں، مسلمان بھی یہاں ہیں، وہ اسی طرح انشاءاللہ پہلے کی طرح ان کی رونقیں بحال ہوں گی. لیکن اس وقت ہم ایک ایمرجنسی کی کیفیت میں ہیں. تو انہوں نے اگر اس کو ضروری سمجھا اور ڈاکٹروں کی ایڈوائز پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہمارے ہاں اس کا چونکہ بہت زیادہ خطرہ پایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں پہلے نوٹیفیکیشن کی طرف جانا چاہیے، جس میں یہ تھا کہ عملے کے 4-5 لوگ نماز پڑھیں، اور اس کے علاوہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں. تو اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے بعد حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم، ہم نے پوری زندگی ان کو دیکھا ہے، ان کی تصانیف میں بھی یہ بات موجود ہے، ان کے بے شمار بیانات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حکومت وقت جو بھی قانون بنائے، اگر وہ ضد اور اناد اور دین دشمنی کی بنا پر نہیں ہے، مصلحت عامہ کے تحت ہے، تو اس کا اتباع لازم ہے. چنانچہ اس موقع پر بھی انہوں نے فرمایا، جیسے وہاں دارالعلوم کراچی کے ایک معتبر وہاں کے دارالفتہ کے رفیق ہیں اور وہاں کے استاذ ہیں مفتی عصمت اللہ صاحب، ان کی آواز میں وہ میسج چل رہا ہے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ جب حکومت سندھ نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ قانون بنایا تو ہم چونکہ صوبائی سطح پر انہی کے احکام کے پابند ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ خاص طور سے جب صدر پاکستان کے مشورے سے انہوں نے یہ قانون بنایا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، تو اس کا اتباع شرعاً بھی لازم ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت پہ جائیں گے. سوال ہے اور وہ پوچھا ہے ہم سے قاری جمشید صاحب نے، کیا تراویح ایک نیت سے 4 یا 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یا ہر تراویح کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تراویح 4 یا 8 رکعت اس طرح ایک سلام سے پڑھی جا سکتی ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا جائے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ امت کا متوارث عمل اور جو تعامل چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ تراویح 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس لیے 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے محمد الیاس صاحب نے ابو ظہبی سے، کیا سطر کھل جانے سے یا کسی کا سطر دیکھنے سے یا پھر گالی دے دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، سطر کھلنے سے یا کسی کا سطر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز کی حالت میں
اگر کسی عضو سے اس کا جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے اور وہ چوتھائی کم از کم چوتھائی عضو کے بقدر ہو اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تقریباً کوئی 8-9 سیکنڈ تک اگر کھلا رہے، اس سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن سطر کھلنے سے یا سطر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح گالی دینا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ظاہر ہے کہ آدمی کو ویسے بھی گالی نہیں دینی چاہیے، جب وہ باوضو ہے تو اس کو مزید محتاط ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو آدمی کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عادیہ گل صاحب بڑے رسم الخان سے سوال کر رہی ہیں، اگر نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور آس پاس لوگ ہوں، اگر وہ شخص دل میں نماز کی نیت توڑ دے اور لوگوں کی شرم کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، رکوع سجود کرتا رہے، بلکہ ورزش کی نیت کر لے، نماز پڑھنے کی نیت نہ ہو، ورزش کی نیت ہو، تو کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں جو ہمیں احادیث مبارکہ میں شرعی طریقہ بتایا گیا وہ تو یہی ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو آدمی اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے وہاں سے نکل آئے۔ اور آج کل لوگوں کو سر میں چکر بہت آتے ہیں، بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی صورت اپنا سکتے ہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھ لے، گرد و بیش والے سمجھے شاید اس کے چکر آ رہے ہیں یا کوئی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، شوگر ہائی ہوگی، کوئی اور مسئلہ ہے، یا کپڑا اگر وغیرہ ہے تو وہ آدمی منہ پہ کر لیتا ہے کہ ایسے ظاہر ہوتا ہے شاید اس کو قے آ رہی ہے یا کوئی صورت ہے، تو ایسی صورت اختیار کر کے باہر آ جانا چاہیے۔ اور اگر باہر آنے کی کوئی صورت نہ ہو، بہت مشکل ہو، تو وہیں پہ بیٹھ جائے، آدمی آرام سے بیٹھ جائے، لوگ سمجھیں گے شاید اس کو تکلیف ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، بیٹھ گیا۔ اور جو صورت انہوں نے بتائی ہے تو ایسی صورت مناسب نہیں ہے، تاہم اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس پہ گناہ، یا ہم وہ صورت نہیں کہہ سکتے جو آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر بغیر وضو کے سجدہ کرتا ہے یا رکوع کرتا ہے تو وہ اگر استخفافاً یعنی نماز کا مذاق اڑاتے ہوئے کرتا ہے تو اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس آدمی کو اب اگر بالفرض ایسی کوئی نوبت آ گئی، یعنی یہ آئیڈیل صورت نہیں ہے، ایسے کرنا نہیں چاہیے، یہ نامناسب اور مکروہ ہے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو اس کو پھر وہ جو ذکر اذکار ہے نماز کے، جو رکوع کا ہے، سجدے کا ذکر ہے، تسبیح ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے، بس ویسے اٹھنے بیٹھنے کی جو کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ باقی ان کو کرنا کیا چاہیے شرعی نقطہ نظر سے، وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو باہر آ جانا چاہیے۔ باہر آ جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں نظر الدین صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں۔ عموماً رمضان المبارک میں خاص طور پہ گرمی بھی ہے تو لوگ چھتوں پہ نماز پڑھتے ہیں، تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیچے کبھی بیت الخلاء ہے، اوپر اس بیت الخلاء کی چھت پہ لوگ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو سوال ان کا یہ ہے کہ بیت الخلاء کے حوض کی چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جی نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ وہ درمیان میں پوری ایک چھت حائل ہے اور نجاست سامنے یا قریب میں نہیں ہے، تو اس لیے اسے نماز میں کوئی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ کراہت اس وقت ہوتی ہے کہ جب نجاست بالکل قریب ہو اور اس کی بدبو آ رہی ہو، تو وہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ یہ بیت الخلاء کی چھت پر اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ شکریہ۔ محمد ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بھی پورا قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہے، کیا میں گھر پر آخری 10 سورتوں کے ساتھ تراویح پڑھا سکتا ہوں؟ جی بالکل پڑھا سکتے ہیں۔ تراویح میں 2 چیزیں سنت ہیں، ایک تو خود تراویح پڑھنا سنت ہے، دوسرا اس تراویح میں قرآن کریم کا ختم سنت ہے۔ تو جہاں اس کا موقع ہو ضرور اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن موقع نہیں ہے، کوئی حافظ میسر نہیں ہے اور اجتماع ویسے ہی ممنوع اور خطرناک ہے، تو آپ اپنے گھر میں صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھ سکتے ہیں، بالکل کوئی حرج نہیں۔ شکریہ جی۔ سید ریحان زیب صاحب کوئٹہ سے سوال کر رہے ہیں، اگر کسی علاقے میں آس پاس کی تمام مساجد میں کورونا وائرس کے سلسلے میں باجماعت نمازوں کے دوران بیان کردہ احتیاطی تدابیر پر 1% بھی عمل نہ کیا جاتا ہو تو کیا یہ صورتحال جماعت چھوڑنے کا عذر بن سکتی؟ جی ہم بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہوتا اور کسی آدمی کو یہ خطرہ ہے کہ وہاں جس بے احتیاطی سے اجتماع ہو رہا ہے اور جس طرح متصل لوگ کھڑے ہیں اور ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بیماری پھیلتی ہی اجتماع سے ہے اور آپس میں رابطے سے ہے، احتیاطی تدابیر کے بغیر جب آپ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے تو سانس کے ذریعے، چھینک کے ذریعے، کھانسی کے ذریعے جو غیر اختیاری طور پر کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور پھر اس پورے مجمع میں کوئی کورونا کا مریض ہے یا نہیں ہے، یہ اس کی علامات سے بعض اوقات نہیں پتہ چلتا۔ آدمی کے اندر کرونا وائرس ہوتا ہے لیکن کسی قسم کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں یہ ایک رسک ہے اور ایک خطرہ ہے۔ تو اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میں اس طرح کے مجمع میں جاؤں گا تو کہیں میں بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں یا میرے اندر اگر وہ وائرس موجود ہو تو وہ دوسروں کو منتقل نہ ہو جائے،
تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے یا دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی آدمی نماز با جماعت کے لیے نہیں جاتا تو وہ اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور یہ مسئلہ واقعتاً بڑا حساس بھی ہے، اور مزید تھوڑا سا اس حوالے سے اگر آپ کو رہنمائی کریں کہ عمل ہو نہیں رہا، صحیح بات یہی ہے، آپ جانتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ صحیح بات ہے کہ بہت فکر مندی ہے اس حوالے سے، خاص طور پر بزرگ حضرات کو کوئی میسج ہے وہ نہیں مانتے ہیں بالکل، ان کو آپ جتنا دیکھیں یہ جب معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت ہی ہم نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ بعض علماء سے بھی ہماری اس پر بات چیت ہوئی کہ یہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہماری قوم جس بے شعوری میں مبتلا ہے اور جس طرح کی جذباتی قوم ہے، اس میں اس طرح کی احتیاطات پر عمل کرنے کا دور دور کوئی امکان نہیں ہے۔ جی یہ ٹھیک ہے کہ کچھ جو ہمارے پوش علاقے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہاں کچھ کشادہ مساجد میں اس پر کافی حد تک عمل ہوا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن وہ پورے شہر میں یا پورے سندھ میں یا پورے ملک میں موجود جو چھوٹی بڑی مساجد ہیں، ان میں سے یہ جن مساجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل ہوا یہ کتنے فیصد ہیں، اس کا سروے کروا لیا جائے، کوئی ایک علاقہ ہی دیکھ لیا جائے۔ مثلا ہم احسن آباد اور گلشن معمار کو دیکھ لیں تو احسن آباد کے 4-5 سیکٹروں میں کوئی 26 مساجد ہیں، جی ان 26 مساجد میں سے صرف 2 میں احتیاطی تدابیر پر عمل ہو رہا ہے، باقی سب مساجد میں لوگ متصل کھڑے ہو رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی احتیاطی تدبیر پر عمل نہیں ہو، نہ وہ سینیٹائزر موجود ہے، نہ فاصلہ رکھا جا رہا ہے، اور نہ اور کسی احتیاط پر عمل ہو رہا ہے۔ تو ہم اس طرح کی قوم ہیں کہ جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے، دوسروں کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ تو یہ معاہدہ یعنی دیکھا جاتا ہے نا کہ جن کے لیے ہم معاہدہ بنا رہے ہیں وہ شعور کتنا رکھتے ہیں، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے سنجیدہ کتنے ہیں، اور ہم فورس کر کے کتنا عمل کروا سکتے ہیں۔ تو نہ تو ہمارے ملک میں حکومت کی رٹ پوری طرح موجود ہے، ہماری حکومت کمزور حکومت ہے، ان کے آپس کے جھگڑے ہیں، سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں، صوبائی اور وفاقی حکومت میں اختلافات ہیں، بیچ میں سیاست چل رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جو حکومت کی رٹ بھی نہ ہو، لوگوں میں شعور بھی نہ ہو، اور ائمہ اور علماء کرام کا بھی ایک بڑا حصہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ کوئی اتنی خطرناک بات نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے بھی ہوں جو سمجھتے ہوں کہ یہ سرے سے فراڈ ہے، سرے سے جو ہے نا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یا یہ ہمارے خلاف سازش ہے، یہ مساجد اور مدارس بند کرنے کا منصوبہ ہے۔ تو اتنے سارے جب اس احتیاطی تدابیر کے خلاف اذہان کام کر رہے ہوں اور ماحول ہو تو وہاں اس طرح کی احتیاطی تدابیر پر کتنا عمل ہوگا۔ چنانچہ خود کراچی جو سب سے بڑا، سب سے ترقی یافتہ، سب سے پڑھے لکھے اور مہذب لوگوں کا شہر ہے، اس کی مساجد کا آپ اندازہ لگا لیں، بعض ویڈیو منظر عام پر آئی ہیں کہ 50 سال سے کیا 60 سال 70 سال کی عمر کے بوڑھے افراد، ہمارے بزرگ، اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، وہ ایک اچھے جذبے سے آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف خطرہ پھیلا رہے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ لڑائی کرتے ہیں، اور مسجد میں آنے والا بیشتر طبقہ وہی 50-60 سال سے اوپر کی عمر کا ہے۔ تو اب اگر آپ احتیاطی تدابیر پر عمل کرواتے بھی ہیں، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ بعض مسجدوں میں عمل ہوا ہے اور ہوا ہے واقعتاً، تو ان مساجد میں جب آپ 6 فٹ اور 3 فٹ کا اختلاف بھی چلتا رہا ہے، لیکن ہم 3 فٹ ہی لے لیتے ہیں، 3 فٹ 2 آدھ نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور اگلی اور پچھلی صف کے درمیان ایک صف خالی چھوڑی جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 25-30% نمازیوں کی گنجائش اس مسجد میں باقی رہ جائے گی، اور باقی 70% نمازی مسجد سے باہر ہوں گے۔ اب ان 70% کو آپ کیسے روکیں گے؟ اس طرح کی جذباتی قوم کو روکنا آسان ہے، اور پھر یا تو اتنی زیادہ شعور ہو اور اتنے زیادہ ہمارے ہاں تعلیم ہو اور اتنی زیادہ سنجیدگی ہو اور سمجھداری ہو کہ وہ مسجدوں میں محلوں کے اعتبار سے تقسیم کر لیا جائے کہ جی پہلے 30% فلاں ہوں گے اس محلے کے فلاں گھر سے لے کر فلاں گھر تک، اور اگلے 30% اس محلے کے ہوں گے اور وہ فلاں گھر سے لے کر فلاں گھر تک ہوں گے، اور پھر اس میں بھی یہ کہ آپ گھروں کے افراد کو بھی شمار کریں، ایک گھر میں 8 افراد ہیں نماز پڑھنے والے، ایک گھر میں 2 ہیں، ایک گھر میں 1 ہے،
تو اب اس کا کیسے حساب لگائیں گے اور کس طریقے سے آپ تقسیم کریں گے لوگوں کو کہ وہ اس طرح شفٹوں میں آئیں؟ تو دوسری جماعت کی اجازت دینے کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا، اور پھر بار بار کا اجتماع ایک ہی جگہ میں ایک جماعت نماز پڑھ کے گئی ہے، ان میں سے اگر کوئی وائرس زدہ ہوگا تو جہاں اس نے سجدہ کیا دوسری جماعت والا آ کر وہاں سجدہ کرے گا تو وہ متاثر ہوگا۔ اب اگر 2 جماعتیں ہیں 3 جماعتیں آپ جمعے میں یا عام نمازوں میں کروا رہے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر جماعت کے بعد آپ کلورین ملے پانی سے اس کو دھوئیں، یہ عملاً ممکن نہیں ہے۔ 5 دفعہ بھی کوئی نہیں کرتا تو 10-15 دفعہ کون کرے گا؟ تو اس لیے یہ حل نہیں تھا اور اس پر عمل بھی نہیں ہوا۔ اگر اس پر عمل پوری طرح کر لیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطرات کم ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ خطرہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھے گا، اور بہت زیادہ اگر بڑھ گیا تو اس وقت ڈاکٹروں کی کیفیت جو ہے وہ رو کر بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک ڈاکٹر 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، اس کے نیچے بہت سارا عملہ ہوتا ہے جو مریضوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، اور جو لباس وہ پہن کر ڈیوٹی دیتے ہیں وہ اس میں آسان نہیں ہے ڈیوٹی دینا 12 گھنٹے، نہ سانس پوری طرح آ رہی ہے، نہ آدمی رفع حاجت کے لیے جا سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ نماز رکوع سجدے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس ماحول میں آپ اندازہ لگائیں نا کہ ہم جیسا آدمی اگر 1 گھنٹہ اس ماحول میں رہے تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے یار، مریضوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ وہ جب صبح گھر سے چلتے ہیں تو ان کو یہ ٹینشن شروع ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مریضوں کا کیا حال ہے، کتنے وینٹیلیٹر پر ہوں گے، کتنے وینٹیلیٹر کے لیے تیار ہوں گے، ہمارے پاس وینٹیلیٹر پورے موجود نہیں ہیں، ان کا کیسے ہم علاج کریں گے۔ پھر یہ ڈاکٹر حضرات یہ عملہ اپنے بچوں کے ساتھ مل نہیں سکتا۔ بچے اب چھوٹے معصوم بچوں کو تو آپ کیسے روکیں گے؟ وہ لپٹتے ہیں جب والدین آتے ہیں تو آپ ان کو دور سے شور مچائیں گے کہ نہیں نہیں میرے قریب نہیں ہے نا، آسان ہے۔ اپنے بوڑھے والدین ہیں تاکہ ان کو انفیکشن نہ ہو جائے اور ان کو ہمارا وائرس نہ لگ جائے، ان سے ملاقات نہیں، مسافہ نہیں، ان کے قریب نہیں بیٹھ سکتے آپ، یہ تھوڑی سی ٹینشن ہے۔ تو وہ اس خطرے کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو صحت کا پورا نظام ہے اور ہمارے اسپتالوں کا جو سٹرکچر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اگر مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ہم اس کو سنبھال سکیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پھر ایسا نہ ہو کہ اٹلی کی طرح اور امریکہ کی طرح ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ یہ 60 سال کا اس کو چھوڑ دو، 30 سال والے کو بچاؤ۔ تو اللہ نہ کرے کہ وہ نوبت یہاں آئے۔ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر ہمیشہ رحمتیں کی ہیں، تو اس برکت مہینے کی وجہ سے اور مسلمانوں کی دعاؤں اور آوزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو ٹال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب چیز ہے، لیکن یہ ایک دارالاسباب ہے، اور اس میں اسباب کے تحت جو کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بہرحال وہ ہر شخص کو اور ہر طبقے کو محسوس کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر جی، اس تفصیل کے لیے بہت شکریہ۔ میں ابھی سوچ رہا تھا جب آپ نے فرمایا کہ ہماری قوم میں چونکہ شعور نہیں ہے اور سنجیدگی نہیں ہے، تو وہ پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہماری قوم جھوٹ بولتی ہے، وہ بیچارے پھنس گئے۔ تو یہ بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے، اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سب کی تو وہ سب شامل نہیں ہوتے، آف کورس وہ تو انہوں نے بھی وضاحت کی۔ تو خیر بہرحال مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے، اور ان کی خدمت میں سوال ہے اشفاق احمد صاحب کا کشمیر سے۔ اگر مقتدی نے ابھی درود ابراہیمی ختم نہ کیا ہو اور امام سلام پھیر دے تو مقتدی کیا کرے؟ جی اگر امام سلام پھیر دے تو ان کو بھی سلام پھیر دینا چاہیے، البتہ اگر تشہد مکمل نہ کیا ہو جی تو پھر اس تشہد کو مکمل کرنے کے بعد ہی سلام پھیرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ ریاست علی صاحب ریاض سعودی عرب سے، میں ایک گدے پر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتا ہوں جس کی موٹائی 1 یا 1.5 انچ ہوگی، جب سجدے کی آیت آتی ہے تو اسی پر سجدہ کر لیتا ہوں، درست ہے ایسا کرنا؟ اگر گدھا ایسا ہے کہ اس کے اوپر جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے کے بعد سر اس پیشانی ٹک جاتی ہے۔ ٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آدمی اگر اور مزید دباؤ ڈالے تو پھر وہ جگہ سخت محسوس ہوتی ہے، یعنی مزید نیچے سر نہیں جا رہا ہوتا۔ اگر ایسا گدھا ہے تو پھر تو اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن بس اگر بعض اوقات اتنا نرم گدھا ہوتا ہے کہ جتنا بھی آدمی سر نیچے کر رہا ہوتا ہے تو ماتھا ٹکا ہوا محسوس نہیں ہوتا بلکہ نیچے ہی ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے گدھے پر ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ محمد نبی صاحب کا سوال ہے پشاور سے، میرے پاس 1 تولہ سونا ہے جو 1 سال سے پڑا ہے اور کچھ برتن بھی ہیں، زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں برتنوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہے جی، الا یہ کہ وہ برتن تجارت کے لیے ہوں پھر تو اور بات ہے، عام جو استعمال کے برتن ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ اگر رقم ہو، کیش ہو
تو پھر یہ نصاب بن جاتا ہے، کیونکہ 52.5 تولے چاندی سے زائد قیمت بنتی ہے۔ تو اگر ان کے پاس مثلا ایک دن ایسا آیا کہ سونا بھی ہے اور پیسے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب یہ صاحب نصاب ہو گئے۔ اگر پیسے اور سونا یہ مسلسل ان کے پاس پورا سال چلتا رہا تو پھر تو ان کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ لیکن اگر بیچ میں ایسا آیا کہ ان کے پاس 1 تولہ سونا تو ہے، پیسے بالکل ختم ہو گئے اور کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نصاب بنایا جائے، ظاہر ہے پھر وہ سونا الگ ہو جائے گا، اور الگ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے وہ نہیں پایا گیا۔ تو جب زکوٰۃ کے سال کے دوران بالکل نصاب باقی نہ رہے، یعنی وہ بندہ صاحب نصاب نہ رہے، تو اس وقت پھر نیا حساب شروع ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس مثال کے طور پر 4 مہینے 5 مہینے پیسے بھی ہیں، سونا بھی ہے، یہ صاحب نصاب ہیں۔ لیکن اگر 5 مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے اوپر قرضہ آ گیا، پیسے بالکل ختم ہو گئے، اب یہ صاحب نصاب نہیں رہے، پھر جب ان کے پاس پیسے آئیں گے اس وقت سے نصاب شروع ہوگا۔ تو اس تفصیل کے ساتھ ان کو جو ہے نا اپنی زکوٰۃ کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر پورا سال ایسا رہا کہ ان کے پاس مسلسل پیسے بھی رہے، نقدی بھی رہی اور سونا بھی رہا، بھلے نقدی کی تعداد کم کیوں نہ ہو، پھر تو ان کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ شکریہ۔ اچھا، اس میں ایک بات اور وضاحت کرنا چاہوں، بسا اوقات لوگ اس میں کافی پریشانی کا شکار ہوتے، کہتے 1 تولے والا بھی زکوٰۃ دے گا، تو بھائی اس میں 1 تولے والے کے پاس زکوٰۃ ہوگی بھی تو اتنی، اور وہ بھی سال کے بعد ہوگی۔ مثلا اگر فرض کریں 1 تولے کی قیمت، اس کی قیمت فروخت، اور یہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ قیمت خرید پر ہے، قیمت فروخت وہ جس ریٹ پہ جا کے بازار بیچتا ہے، بکتا ہے، مثلا فرض کریں 80,000 روپے کا اس کا 1 تولہ بکتا ہے، تو 80,000 پہ 2,000 زکوٰۃ ہے۔ تو 2,000 سال کے بعد اگر کوئی آدمی جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ پیسے بھی ہیں، وہ سال کے بعد 2,000 روپے کسی فقیر کو دیتا ہے، وہ فقیر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی دور کے بندے کو جا کر دے، اگر اس کا اپنا سگا بھائی وہ غریب ہے اس کو دے دے، بھانجا غریب ہے، بھتیجا غریب ہے، تو سال کے بعد 2,000 روپے دینا، اس کو لوگ اتنا ایک مشکل چیز بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو علماء کرام نے ایک مشکل بات کر دی ہے۔ اگر اس غریب کے دوسرے اخراجات کو دیکھا جائے کہ سال میں کتنے بار یہ 2,000 روپے 2,500 روپے اور کاموں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں کی خوشی کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی اس کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کو اس بارے میں چھوٹا دل نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس کو بے شک وہ کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور یہ جو آپ نے تفصیل بتائی کہ اگر 4-5 مہینے تھا اس کے پاس یعنی پیسے بھی تھے، 1 تولہ سونا بھی تھا، تو صاحب نصاب تھا، پھر وہ پیسے بالکل ختم ہو گئے صرف، تو یہ سلسلہ اگر کئی سال چلتا رہے تو وہ کوئی حرج نہیں، جب تک پورا سال نہیں ہوگا تو یعنی اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے کہ صاحب نصاب اور یعنی پورا سال ہو، بیچ سال میں اگر کمی ہو جائے، مثال کے طور پر یہ صاحب نصاب ہے کہ اس کے پاس 1 تولہ تھا 20,000 تھے، پھر 1 تولہ تھا 10,000 تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ لیکن اگر بالکل نصاب صاحب نصاب ہی نہیں رہا تو اس وقت پھر جو پیچھے والی ترتیب ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بھلے کئی سالوں تک چلتی رہے، اور سال کے آخری دن میں بھی آ کر اگر ایسا ہو گیا، فرض کرے آج کل اس کا سال پورا ہونا ہے، آج یہ بالکل صاحب نصاب نہیں رہا، تو اس کا جو پچھلا نصاب والا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر جب اس کے پاس پیسے آئیں گے اور یہ صاحب نصاب بنے گا، پھر نیا سلسلہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت جائیں گے۔ تھوڑی سی مجھے وضاحت مطلوب ہے کہ صرف صاحب نصاب نہ رہنا کافی ہے یا اس جنس کا مال بالکل یا ختم ہو جائے تو پھر نئی تاریخ ہوگی؟ اس لیے کہ سال کے درمیان میں تو کئی دفعہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ کمی بیشی ہونے کی وجہ سے صاحب نصاب نہیں رہتا، لیکن وہ اول اور آخر تاریخ کو دیکھا جاتا ہے، سال کے 2 سروں کو، اس میں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑتی ہے۔ تو ہر دن کے لیے تو علیحدہ اس کو نہیں دیکھنا پڑتا کہ یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی 2 مثال کے طور پر کسی کے پاس سونا ہے اور کچھ نقدی ہے، اس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بنا ہے، لیکن درمیان میں اس کی نقدی بالکل یا ختم ہو گئی ہے یا سونا بالکل یا ختم ہو گیا ہے، تو پھر تو دیکھیں گے کہ آئندہ کب یہ صاحب نصاب بنتا ہے، وہاں سے پھر حساب کریں گے۔ لیکن اگر بالکل یا ختم نہیں ہوتے، اتنی کمی آ جاتی ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، تو اس سے فرق پڑے گا؟ جی مجھے تو ایسے یاد پڑ رہا ہے کہ اگر آدمی بالکل صاحب نصاب نہ رہے تو اس دن جو ہے نا پچھلا جو نصاب والی ترتیب ہے وہ ختم ہو جائے گی، دوبارہ وہ کرنا ہوگا۔ البتہ اگر بیچ میں کمی بیشی آتی رہے، صاحب نصاب رہے، کبھی اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، کبھی 5,000 ہیں، وہ اس یعنی اور سونا بھی ساتھ ہے، یعنی کمی بیشی سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن صاحب نصاب اگر بالکل نہ رہے تو پھر پچھلا جو نصاب کی ترتیب ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔
کل اس میں مزید جی بالکل استاد جی فرما رہے ہیں، بہت مزید شکریہ. دیکھ لیں گے. حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں آئیں گے. فیصل قریشی صاحب شکارپور سے پوچھتے ہیں اگر شوگر کا مریض رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو فدیہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ مرض اس شدت کا ہے کہ مستند ڈاکٹر جس کو دین کے احکام کی بھی اہمیت ہو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اگر روزے رکھیں گے تو آپ کی صحت کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزے نہ رکھے. اور اگر یہ مستقل مرض ہے اور اس کے ختم ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو پھر فدیہ بھی دے دے. لیکن اگر وقتی طور پر کوئی اس طرح کی تکلیف ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات ہیں تو پھر اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو ان کی قضا بھی کرنا پڑے گی. ٹھیک، شکریہ. اچھا اس میں بس اوقات ڈاکٹر کی نصیحت نہیں ہوتی، ایڈوائز نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ اتنی تکلیف ہے. شوگر کے مریض کا تو خود اس کو محسوس ہو ہی جاتا ہے، تو خود سے فیصلہ کرنے کی. دیکھیں اگر اپنا اتنا کوئی آدمی سمجھدار ہے اور اس کو اپنے تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کی جب کیفیت مجھے ہوتی ہے میں روزہ رکھتا ہوں تو پھر تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس اپنے تجربے کا بھی اعتبار ہے اور اس کی وجہ سے بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. صحیح. بعض لوگوں کا تجربہ بڑا معتبر ہوتا ہے، تو اگر تجربے سے یعنی اصول کی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی مرض بڑھنے کا اندیشہ یا اس کی مدت میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی آدمی کو تجربے سے یہ معلوم ہے کہ یہ جو اس وقت میری کیفیت ہے اگر اس کیفیت میں روزہ رکھتا ہوں تو میری تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اس تجربے کا بھی اعتبار. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے تہذیب انصاری صاحب نے انڈیا سے. کیا اذان کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر یاد نہ ہو تو صرف درود پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اذان کے بعد کی دعا یاد کر لینی چاہیے نا، ایک مسلمان کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر اس میں دعا موجود ہے، تو ایک امتی کا تو ویسے ہی فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی دعا، اور وہ کوئی اتنی مشکل تو نہیں ہے، 2 سطروں کی دعا ہے، یاد کر لیں. جب تک یاد نہیں ہوتی تو درود شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. قبولیت دعا کا وقت ہے تو کوئی دوسری دعا پڑھ لیا کریں، بالکل دعا سے محرومی اچھی نہیں ہے. ٹھیک، اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے ہدایت اللہ صاحب نے کشمیر سے. ایسے بزرگ شخص کے لیے کیا حکم ہے جو روزہ نہ رکھنے کی طاقت روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور نہ نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو؟ دیکھیں نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اگر کوئی واقعتاً اتنا بیمار ہے کہ وہ پیچھے گدے کے ساتھ ٹیک لگا کر اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. لیکن جب تک اس کو اشارہ کرنے کی سکت ہے، وہ رکوع کا اشارہ اور اس سے تھوڑا زیادہ جھکا ہوا سجدے کا اشارہ کر سکتا ہے، تو اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح روزہ نہ رکھنے کی طاقت ہے، وہ بھی دیکھ لیا جائے کہ طاقت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. اگر وہ روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ان کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا اس کی مدت میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر تو وہ روزہ نہ رکھیں. اور اگر ان کی بیماری اور ضعف اس درجہ کا ہے کہ اس کے اب کوئی ٹھیک ہونے کے امکانات نہیں ہیں تو پھر ایسے بزرگ کے لیے روزے کا فدیہ دینا. اور نماز میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ جب تک اشارہ کرنے کی صلاحیت ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تو نماز تو پڑھیں، اشارے سے پڑھیں اور روزے کی جگہ فدیہ دے دیں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہے مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال لے کر. اور سوال ہم سے پوچھا ہے عبدالحفیظ صاحب نے کند کوٹ سے. اگر پلاٹ یا زمین اس لیے لی ہے کہ رقم محفوظ ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جی، جب انہوں نے یہ پلاٹ خریدا ہے اور رقم محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں پلاٹ خرید رہا ہوں، میرے پیسے سیو ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب مناسب موقع ہوگا تو اس کو بیچ دوں گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت تو آپ گویا کہ یہ تجارت کے لیے خرید رہا ہے. عنوان تو یہ ہے کہ رقم محفوظ ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ ابھی فوری تو نہیں بیچوں گا، آگے چل کر بیچوں گا، تو یہ تو ہوگا. لیکن اگر انہوں نے یہ اس نیت سے خریدا ہے کہ پیسے محفوظ ہو جائیں اور اگر کبھی دل چاہا تو بیچ دوں گا، نہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بچے استعمال کر لیں گے، تو ان کی تجارت کی نیت نہیں ہے، تو پھر اب اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. کیونکہ جو تجارت والا پلاٹ ہے اس میں خریدتے وقت تجارت کی نیت یعنی بیچنے کی نیت یہ ضروری ہے،
اور جس وقت سال پورا ہو رہا ہے اس وقت تک یہ نیت باقی ہو، دونوں چیزیں. تو اگر شروع ہی سے بیچنے کی نیت نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، بس خرید لیا، بچے رہیں گے یا خود استعمال کریں گے، موقع ملا تو بیچا بھی جا سکتا ہے. ایسے تو پھر ہر گھر جو بھی آدمی لیتا ہے تو اس میں یہ امکان تو ہوتا ہے کہ مناسب ریٹ ملے گا تو بیچا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. محمد فرحان لطیف صاحب دمام سے پوچھتے ہیں کہ عورت جس کے بیٹے اور خامد روزانہ دہاڑی لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، عورت ہیپاٹائٹس کی وجہ سے کافی بیمار ہے، اس نے بینک سے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی میں یہ قرضہ اتر جائے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، سود پہ قرضہ لینا بہت بری بات ہے، بہت گناہ ہے. اگر واقعی یہ خاتون اس پر نادم ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا اور یہ قرضہ اتارنا چاہتی ہیں تو ان کو پیسے دیے جا سکتے. لیکن اگر ان کی نیت کا ایسا نہیں ہے، یہ اس کو غلط نہیں سمجھ رہی کہ نہیں ٹھیک ہے ابھی ادا کر لیں گے پھر دوبارہ سود پر لے لوں گی، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو نہیں ہوگا. تو ان کی حالت سے بظاہر ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہیں اور قرضے اتارنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ ایسی نوبت نہ آئے، تو ایسی صورت میں ان کو دیا جائے. شکریہ. اشفاق ہم سب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، بھابھی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی، بھابھی کو بھی دے سکتے ہیں اور بھائی اگر مستحق ہے زکوٰۃ تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. احمد نواز صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں، صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے پہلے عشرے میں ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، راجح قول یہی ہے جی، اور بہتر بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ادا نہ کیا جائے. جی، البتہ رمضان المبارک میں ادا کیا جائے یا عید والے دن ادا کیا جائے، یہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے محمد الطاف الرحمان صاحب نے بہار انڈیا سے، کیا ہم اپنی بیوی کو کسی عبادت کرنے کی وجہ سے خوش ہو کر کچھ تحفہ دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. عبادت سے خوش ہو کر تحفہ دینا چاہیے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو. ان کا ذوق و شوق کو بڑھانے کے لیے آپ ان کو انعام دیں، تحفہ دیں، بہت اچھی بات ہے، اس کو رواج دینا چاہیے. شکریہ. حسان اصغر صاحب پوچھتے ہیں، آج کل کورونا کی وجہ سے حکومت پاکستان نے تاجر حضرات کو لاک ڈاؤن کے خسارہ کے پیش نظر 5% شرح سود پر قرض دینے کا اعلان کیا ہے. موجودہ صورتحال میں اسے فائدہ اٹھانے کا کیا حکم؟ دیکھیں، ہم ایک طرف تو اتنی بڑی وبا کا شکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر وہ مسلط ہے، اور دوسری طرف ہم سودی معاملات سے توبہ نہیں کر رہے، اور اب بھی سودی لین دین اور سودی قرضے لینے دینے کا سلسلہ جاری ہے. تو اس سے توبہ کرنی چاہیے. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سود کے خاتمے کے لیے کوئی میکنزم تیار کرے، اور ایک دم نہیں تو رفتہ رفتہ اس سود کی لعنت کو ختم کر کے پوری قوم کو اس کی نحوست سے بچائے. اور تاجروں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر تاجر بنایا ہے تو وہ اتنے کنگلے نہیں ہوں گے کہ وہ سودی قرض کے بغیر اپنا کاروبار کو جاری نہ رکھ سکیں. تو وہ بغیر سودی قرض کے اپنے کاروبار کو جاری رکھیں. تھوڑا ہوگا، حلال کا ہوگا تو اس میں برکت ہوگی، اور حرام اس میں شامل ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے برکت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے سودی قرض، البتہ جو بالکل ہی قسم پرسی کا شکار لوگ ہیں جن کو فاقوں کی نوبت آ رہی ہے، اگر ان کے اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہماری قوم میں الحمدللہ یہ جذبہ موجود ہے کہ اپنے غریبوں کا وہ خیال رکھتی ہے اور اہل ثروت دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، تو اس کی نوبت نہیں آتی. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اہل خیر کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکی، اور کوئی خاندان ایسا ہے کہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ فاقے آ رہے ہیں، جان پر بنی ہوئی ہے، تو ایسے مضطر آدمی کو پھر سودی قرض لینے، اگر اس کو بغیر سود کے قرض بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو سودی قرض لینے کی اجازت ہوگی. اس کے پاس جو رقم آئے گی وہ تو لوگوں کا حلال سرمایہ ہوگا، بینک میں حلال سرمایہ کا غلبہ ہوتا ہے. جو وہ ادا کرے گا سود، وہ بینک کے لیے یا کسی بھی قرض دینے والے شخص کو اگر اس کو دینا پڑتا ہے تو اس کے لیے وہ حرام ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو استعمال کی گنجائش ہوگی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ماجد رؤوف احمد صاحب کا لاہور سے. لوگوں کو میں خبر گردش کر رہی ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پر وبائی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور علم میں فلکیات کے حساب سے ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہونے والا ہے، اس سے کورونا وائرس بھی ختم ہو جائے گا. کیا حقیقت؟ دیکھیں، وہ روایت اصل میں ہے تو صحیح، ایک تو یہ کہ اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن چونکہ اس کے کئی طرق ہیں تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. لیکن اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ آہا کے ہیں، اور آہا پھلوں کی بیماری کو کہا جاتا ہے. تو یہ ارشاد
اگر اس کو صحیح تسلیم کیا جائے اور حسن درجے کا تو ہے ہی، اس لیے اس کو ٹھیک سمجھا جا سکتا ہے، تو وہ پھلوں کی بیماریوں سے متعلق ہے، اس سے پھلوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور وہ بھی اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب لوگ باغات کی خرید و فروخت کرتے تھے تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ پھلوں کی مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی تھیں اور پھل ضائع ہو جاتے تھے یا بہت کم رہ جاتے تھے، تو اس میں پھر مالک پوری قیمت کا مطالبہ کرتا تھا کہ جی میں نے یہ باغ آپ کو بیچا تھا، مجھے پورے جو ہے نا وہ قیمت چاہیے، اور جو اس کو خریدنے والا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ وہ تو آفت آ گئی، اتنی بیماریاں آ گئیں، پھل تو حاصل ہی نہیں ہوا، یا اتنی تھوڑی مقدار میں حاصل ہوا، لہذا تم کم کرو۔ اس طرح کے جھگڑے جب آنے لگے زیادہ تو آپ نے ان کا حل پیش کیا اور مشورے کے طور پر فرمایا کہ دیکھو تم بیع اس وقت کیا کرو کہ جب ثریا تارہ طلوع ہو جائے، اس لیے کہ ثریا تارہ جب طلوع ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب پھل وہ اپنی آفتوں اور بیماریوں سے گزر کر اس مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو بیماری نہیں لگتی۔ تو جھگڑا دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ خرید و فروخت کا معاملہ ہی اس وقت کرو کہ جب وہ وبا سے محفوظ ہو چکا ہو، تو یہ اس سے متعلق ہے اصل میں۔ اور پھر یہ کہ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے تعاون ایسے ہیں کہ جو پورا سال برقرار رہے، جس میں مئی کا مہینہ بھی آیا، ثریا کا طلوع بھی ہوا لیکن وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ بعض تعاون 3 سال 4 سال تک باقی رہے، جس میں کئی دفعہ ثریا طلوع ہوا لیکن وہ وبا ختم نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ بے بنیاد بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ اصل موضوع تو مولانا سیف اللہ صاحب کا، انہوں نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے، ان کو موقع دینا چاہیے تھا، میں نے تقریر فرما دی۔ جامع انداز میں بیان کیا ہے، بہت زبردست۔ بہت شکریہ۔ محمد ہارون رشید صاحب کا یو پی سے سوال ہے مفتی سیف اللہ صاحب کی خدمت میں، کیا حاملہ عورت رمضان المبارک کے روزے رکھ سکتی ہے جبکہ طبیعت خراب ہونے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے؟ جی، اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے یا خود جیسے استاد جی نے بھی ابھی وضاحت کی کہ اس کا تجربہ ہے اور غالب گمان ہے کہ طبیعت خراب ہو جائے گی، حاملہ عورت خود اسے نقصان ہوگا یا بچے کو نقصان ہوگا، تو اس صورت میں اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر اس کو غالب گمان ہے کہ اس کی صحت ٹھیک رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور اسی دوران اگر روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو جائے اور ناقابل حد تک برداشت ہو جائے تو روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے، پھر اس کی قضا بعد میں کرنا ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک بات اس کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جو روزہ چھوڑتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے روزہ معاف ہو گیا، یہ فی الحال اس کو نہ رکھے، بعد میں اس کو قضا کرے گی۔ اور جو پہلی بات استاد جی نے فرمائی زکوٰۃ کے معاملے میں، تو میرے ذہن میں ابھی آ گیا کہ واقعی یعنی دو چیزیں الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نصاب بالکلیہ ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کم ہو جائے۔ تو حنفیہ کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ اگر نصاب بالکل یا منعدم ہو جائے پھر تو وہ نئے سرے سے نصاب شروع ہوگا، لیکن اگر مال جس مال کی بنا پر کوئی صاحب نصاب بنتا ہے وہ مال ہی بالکل جی بالکل وہ وہی مال ہی نصاب ہی بنے گا۔ تو وہی مال یا نصاب اگر بالکل یا ختم ہو جائے، نصاب اس کے پاس نہ رہے، قرضے وغیرہ اتنے آ جائیں تو پھر تو ہے، لیکن اگر کچھ جزوی طور پر باقی ہو، کم ہو جائے تو پھر شروع سال اور آخر سال کا اعتبار ہوگا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے احمد رانا صاحب کا لاہور سے۔ ہماری کمپنی کی جانب سے ہمیں سالانہ پیسے دیے جاتے ہیں جس کو ہم 5% کہتے ہیں، اس رقم میں خالصتاً پروفٹ ہوتا ہے اور کچھ بینک کی طرف سے انٹرسٹ ہوتا ہے، کیا ہمارے لیے ساری رقم لینا جائز ہے؟ اگر انٹرسٹ والی رقم جائز نہیں تو اس کا اصل حقدار اور مصرف کون ہوگا، کیا ہوگا؟ ان کا سوال واضح نہیں ہے کہ کیا ان کا کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ کیوں ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ اجرت ہے یا یہ خود جمع کراتے ہیں۔ اس لیے ان سے درخواست ہے کہ یہ دوبارہ سوال واضح کر کے جو پوری کیفیت ہے وہ لکھیں تو اس کے مطابق جواب دیا جائے۔ شکریہ۔ ابو متین صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں، میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی زمین میں سے 6 کنال مجھے دی تھی، کیونکہ میں غیر شادی شدہ تھا اور باقی سب بہن بھائی شادی شدہ تھے۔ اب والد صاحب کے انتقال کو 2 سال ہو گئے ہیں، اب جائیداد کی تقسیم ہونی ہے، کیا مجھے 6 کنال لینے کا حق ہے یا نہیں؟ ان کی بات سے ایسے معلوم ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیداد تقسیم ہونی ہے اور مجھے والد صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو 6 کنال دیتا ہوں۔ جی، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو والد صاحب نے الگ سے 6 کنال متعین کر کے دی نہیں تھی، جی، یعنی ویسے مشترکہ مال تھا، بس کہا کہ 6 کنال آپ کے آپ کو دے گا۔ تو جو کسی کو ہیبہ کیا جاتا ہے، گفٹ کیا جاتا ہے، جب اس کو تک اسے متعین کر کے الگ کر کے اس کو نہ دیا جائے اور قابل قبضہ چیز ہو، تو جب تک قبضہ نہ کرایا جائے تو اس وقت تک وہ نہیں ہوتا۔ تو ان کی جو بظاہر صورتحال ہے ایسے لگ رہی ہے کہ ان کو والد صاحب نے جگہ متعین کر کے نہیں بتائی تھی
تو ان کے یہ نہیں ہوئی، اور اگر متعین کر کے بتا دی تھی کہ یہ آپ کی ہے اور ان کو تصرف کا اختیار دے دیا تھا کہ یہ والی باؤنڈری یہ جگہ متعین کر کے بالکل معلوم کر کے، تو پھر اب ان کی ہو گئی ہے اور اب اس کو یہ لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں، محمد عمیر صاحب شکارپور سے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ دین آیا تو عرب میں ہے لیکن عجم زیادہ بڑے عالم ہوں گے؟ دیکھیں اس طرح کے الفاظ تو نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، لو کان الدین عند الثریا لنالہ رجل من اہل فارس او من ابناء فارس، اگر یہ دین اور بعض روایات میں ایمان کے الفاظ ہیں، یہ ثریا تارے کے پاس بھی ہوتا ہے جو بہت بلند ہوتا ہے، جی، تو وہاں سے بھی اہل فارس کا ایک آدمی اس کو وصول کر لیتا، یا بعض روایات میں رجال من اہل فارس، اہل فارس کے کچھ لوگ اس کو وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔ اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غیر عرب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ انتہائی مشقت اٹھا کر اور دور سے دور جا کر بھی علوم دین کو اور ایمانیات کو حاصل کریں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کا مصداق پوری امت کا اتفاق ہے کہ سب مصداق اول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جو فارس کے تھے، جو عرب نہیں تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا دین کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، عقائد کی حفاظت کا، کہ پورے نظام زندگی سے متعلقہ احکام کے جو ہے نا وہ مستنبط کر کے ان کو محفوظ کرنے اور امت تک پہنچانے کا، کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اراد الفقہ فہو عیال علی ابی حنیفہ، جو بھی فقہ حاصل کرنا چاہے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا، وہ ان کا محتاج ہے، انہوں نے گویا اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اسی طرح آپ اگر اگلے ادوار میں دیکھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ صحاح ستہ کے جتنے مصنفین ہیں یہ سارے کے سارے عجم ہیں، اور پھر جو تصوف کا اور سلوک کا سلسلہ ہے اس کے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ وہ انہی خطوں میں ماوراء النہر میں پیدا ہوئے، پھر پورے برصغیر میں ان کا فیض پھیلا اور پوری دنیا میں ان کا فیض پھیلا، اور امام بخاری کی کتاب کو عرب نے بھی دوربینیں لگا کر دیکھ کر اور جان پھٹک کر کے اس کی ایک ایک حدیث کو دیکھا، اور اس کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا، جبکہ عرب لوگ کسی کی علمیت کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد عرب کی کم ہے، عجم کی زیادہ ہے، اور پھر عجم میں اہل علم اسی تناسب سے زیادہ ہیں، تو اس لیے حفاظت علم اور حفاظت دین میں جتنا بڑا کردار عجم کا ہے شاید اس مقدار میں عرب کا نہ ہو۔ بہرحال عرب ہمارے لیے بہت محترم ہیں، اور محبت وی وہ ہے حرمین شریفین، تو اس لیے ہمارے دل میں ان کی قدر ہے، اور ان میں بھی بڑے بڑے صاحب علم گزرے، خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، وہ اتنی بڑی شخصیت تھی اور اتنا بڑا علم ان سے پھیلا، تو اس لیے دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور یہ مفہوم 100% تو کسی حدیث میں نہیں آیا، لیکن اس کے قریب آپ مفہوم حدیث سے اخذ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی دونوں معزز مہمانوں کا، اور تمام ناظرین و سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شریک رہنے کے لیے۔ 2-3 سوالات آج ہم شامل نہیں کر پائے ہیں کیونکہ وقت پہلے ہی بہت آگے چلا گیا ہے، تو انشاءاللہ سلسلہ رہے گا، آج نہیں تو کل آپ کے سوالات کو شامل کر لیا جائے گا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیے، اور اس وبا کے ماحول میں اس نیت سے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھیے کہ کہیں ہماری وجہ سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کریں گے تو معاملہ انشاءاللہ العزیز زیادہ آسان ہوگا اور زیادہ آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آزمائش کی جو یہ ایک مشکل وقت ہے اس سے سرخرو کر کے نکالے اور ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، کل ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ دوپہر 2 بجے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔